रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। हम तारीख का मुताला कर रहे हैं। अभी नवीद अहमद अब्बासी साहब ने आपके सामने उम्मत मुस्लिमा की तारीख का एक खाका सामने आपके रखा है, जो बोर्ड पे अभी तक लिखा हुआ मौजूद है। तारीख के मुताले के हवाले से सबसे पहली अहम बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो क्या है? वो ये है कि एक होती है तारीख, यानी वाकयात, चेन ऑफ इवेंट्स, वो क्या है, किस सन में क्या वाकया पेश आया, ये तारीख है। एक होता है फलसफा तारीख, ये अल्फाज में आपको नहीं मिलेगा, ये आपको उसके अंदर से अखज़ करना पड़ेगा कि ये सब है क्या। तो जो आपको समझ जो चीज देती है वो तारीख का मुताला नहीं है, वो तारीख के पीछे जो मुहर्रिकात कार फरमा है उनकी समझ है, जिससे आपके फहम में इजाफा होता है। इसके अलावा एक तीसरी चीज है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो क्या है? वो है एक, अब मैं आपके सामने तारीख के कुछ वाकयात रखता हूं। वो तारीख क्या है जी? एक किस्सा है जो हमारे घर घर को मालूम है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, बचपन में उनसे बिछड़ गए थे, वो मुख्तलिफ मराइल से गुजरते रहे, बीच में कोई जुलेखा भी आ गई, फिर हमने उस जुलेखा को अपनी कहानी के मुताबिक डाला, आखिर में जुलेखा यूसुफ की शादी कराई, फिर याकूब और सबको मिला दिया, ये हमारी फिल्म मुकम्मल हो गई। कुरान मजीद ने ये किस्सा सुनाया है, लेकिन अक्सनल कसस के तौर पर सुनाया है। अक्सनल कसस क्या हुआ कि वो वाकयात जिनसे आप इबरत हासिल कर सकें, उनसे आप सबक सीख सकें, तो ये किस्से के तौर पर नहीं सुनाया, सबक के तौर पर सीखें। पहली बात ये जो समझ लें, तो तारीख का मुताला हमने किस्से के लिए नहीं करना, हमने सबक हासिल करने के लिए करना है। अब उस सबक को समझने के लिए एक पहलू है जो इस पूरे किस्से में हमारे सामने आएगा, वो मैं आपके सामने उजागर करना चाहता हूं। बहुत से पहलू हैं। कुरान कहता है कि इनके इस वाक़े के अंदर लायातुल लिस्साइलिन, सवाल करने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। तो वो सारी निशानियां मैं आपके सामने नहीं खोल रहा इस वक्त, एक निशानी आपके सामने खोल रहा हूं। वो क्या है? याकूब अलैहिस्सलाम को बेटे ने आके बताया, जो मैंने आयत पढ़ी है, या अबती, अब्बा जी, इन्नी राई, तो मैंने देखा है, अखद आशरा कौकबा, 11 सितारों को देखा है, वशम्स वल कमरा, और सूरज और चांद को देखा है, राई तो हम ली साजिदीन, वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने देखा है। इसका जवाब अब्बा जी ने क्या दिया? अब्बा जी ने कहा, पहली बात एक जो है ना, ये कह लें एहतियात बताई, ला तकसुस रोया का ला इखवती, अपने भाइयों को ये ख्वाब नहीं बताना। इसका मतलब ख्वाब इतना वाज़ेह है कि भाइयों को भी पता लग जाएगा कि इसका मतलब क्या है, उनको नहीं बताना, इसे अपने पास ही रखना है। और उसकी ताबीर भी उसी वक्त उन्होंने बता दी यूसुफ अलैहिस्सलाम को, कज़ालिका यजतबीका रब्बुका, ये तेरे रब ने तुझे चुनेगा इसी तरह, यानी तुझे नबूवत पर सरफराज हो। ये नबूवत का सिलसिला चला आ रहा है, मेरे बाद किसी ने नबी बनना ही था, ये मेरे 12 बेटे हैं, तुझे ये ख्वाब आया है, तू वो नबी होगा। ठीक, ये तय हो गया। जब ये तय हो गया, अब आप जो बाकी सारे वाकयात हैं इसकी रोशनी में देखेंगे। ये यूसुफ घर से जा रहा है तो हमेशा बिछड़ने के लिए नहीं जा रहा। बाकी किसी को शक हो तो हुआ करे, याकूब को कोई शक नहीं है और यूसुफ को खुद भी कोई शक नहीं है। अब सारी तारीख बिल्कुल एक मुख्तलिफ ज़ाविये से देखेंगे या नहीं देखेंगे आप? ये वाकयात एक मुख्तलिफ लड़ी में परो दिए जाएंगे या नहीं परो दिए जाएंगे? ये पहला पत्थर आज तक आपको कहीं सामने आया है? किसी ने रखा है? ये नहीं रखते। तो तारीख को उसके एंड को भी सामने रखकर देखना चाहिए, और एंड उसका पहले बता दिया गया था कि ये एक वक्ती आजमाइश होगी, और ये आजमाइश होगी एक खास मकसद की खातिर, तावीलुल अहादीस को सिखाने के लिए। इसका मतलब है तावीलुल अहादीस वो इल्म था जो याकूब के घर में नहीं सिखाया जा सकता था। अगर कोई रूहानी बातें होती, कोई तज़किये की बात होती, तो याकूब के घर से बेहतर कहां हो सकती थी। और ये जो अल्लाह ने यूसुफ को जिस मकाम तक पहुंचाना था, उसके लिए तावीलुल अहादीस जरूरी था, जो वहां नहीं सीखी जा सकती थी, वो कहीं मिस्र में जाके सीखी। जो तहजीब का गहवारा है, उस वक्त का सबसे सिविलाइज्ड या कह लें कल्चर्ड जो सिविलाइजेशन है वो मिस्र है, वो सीखने के लिए वहां जाना पड़ेगा। ये किसका मंसूबा है? याकूब का, यूसुफ का।
اللہ کا منصوبہ ہے. اچھا جی، اللہ نے منصوبہ بنا لیا، اب اس منصوبے پہ اللہ نے عمل کیسے کیا؟ یہ اب دیکھیں نا، سٹوری ایک دم کتنی دلچسپ ہو گئی ہے، مزیدار ہو گئی. بھائیوں کو خیال آیا ابا جی بہت پیار کرتے ہیں، اس سے جان چھوڑاؤ. پوری اسٹیبلشمنٹ بیٹھ گئی ہے، 11 کور کمانڈر کہنے بیٹھ گئے. ایک بیچ سے نکل گیا، وہ چھوٹا تھا، 10 کور کمانڈر بیٹھ گئے. کہ بھائی یہ خطرناق، خطرے ناک ہے، اس سے جان چھوڑا دی. سب نے کہا اسے قتل کرنا ہے. ایک ماڑا سا کور کمانڈر بولا، اس نے کہا قتل کرنے کا کیا فائدہ ہے، اس کو کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں، ہمیں مطلب جان چھوڑانا ہے نا، جان چھوڑ جائے گی، یہ کنویں میں ادھر پڑا رہے گا، ابا جی ہمارے لیے خالی ہو جائیں گے، خلوت ہو جائے گی. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پوری اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ بدل گیا. آپ یہ سمجھیں کہ دنیا میں فیصلے سازی ہوتی کیسے ہے. یہ ایک واقعے سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے. ساری اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کے اللہ کے مخالف فیصلہ نہیں کر سکتی، ایک آدمی رائے تبدیل کر دیتا ہے. اللہ نے زندہ رکھنا تھا ایک بھائی کے، وہ نے کہا کہ یار ادھر کرنے کی کیا ضرورت، کنویں میں پھینک دو، وہی فیصلہ ہو گیا. پھر اس کے بعد ان کی سازشیں جیسی بھی چلیں، کرتے 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 مختلف، اب انہوں نے جا کے ادھر پھینک دیا. یوں سمجھیے پاسپورٹ بن گیا. ٹھیک ہے، ہاں اتار دیا، چلیں ہاں جی اتار دیا، صحیح بات ہو گئی. اب ایک آئے، وہ اپنا پانی بھرنے کے لیے آئے تھے، یوسف کو نکالنے نہیں آئے تھے. انہیں پانی کی ضرورت ہے، اگر پانی نکالو. پانی کی جگہ کیا نکلا؟ بچہ نکلا. انہوں نے اپنے پاس سنبھال لیا کہ خوبصورت بچہ ہے، پیارا ہے، اس کو پالنا چاہیے، اسے مرنے نہیں دینا چاہیے. نہیں، ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی. کہا جا کے بیچیں گے. اللہ نے ان کا مطلب ان کے ساتھ جوڑ دیا، وہ اٹھا کے رکھ لیا، اور انہوں نے اسے بضاع، قرآن کے الفاظ ہے کہ انہوں نے اسے وَأَسَرُّوهُ بضاع، انہوں نے اسے سامان تجارت سمجھ کے چھپا لیا. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے جا کے بیچا بھی بہت سستے داموں، جان چھوڑائی کہ چلیں جتنے ملتے ہیں. باغ کو جو ہوتا ہے نا چوروں کے کپڑے، ڈانگوں کے گز، آپ نے سنا ہو، یہ ہمارے ہاں تو یہ مشہور ہے. تو وَشَرَاهُ بِثَمَنٍ دَرَاهِمٍ مَعْدُودَةٍ، چند ٹکوں کا عوض بیچ دیا، جان چھوڑا لی. خریدنے والے نے کیوں خریدا؟ شکل و صورت میں اچھا ہے، منمونا ہے، تو اگر اس کا باطن بھی اچھا نکلا بیٹا بنا لیں گے، نہیں تو یہ شکل و صورت میں نفع ہی دے گا، بہت سستا مل رہا ہے بیچ دیں گے. وہ کوئی اللہ کی مرضی پوری کر رہا تھا؟ نہیں. اللہ کی مرضی کیا ہے؟ تعویل الاحادیث. جب جا کے سیٹلڈ ہو گئے وہاں پہ، اللہ نے کہا یوں ہم نے یوسف کو زمین کے اوپر تمکن دے دیا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنَعْلَمَهُ تَعْوِيلُ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم اسے سکھائیں احادیث کی تعویل. ٹھیک ہے، یہ اب آپ کو سمجھ آئے اللہ کام کیسے کرتا ہے. اب یہاں سے ایک دوسرا کام شروع ہوا، نیکسٹ فیز ہے یہ. اور اس نیکسٹ فیز میں آپ کو پتہ ہے اس عورت کے دل میں ایک شرارت پیدا ہوئی. اللہ نے یوسف علیہ السلام کی، اب یہ معجزہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے انٹروین کیا، نہیں تو وہ اس کے ساتھ ملوث ہو جاتا ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہیں کہیں اللہ تعالیٰ اسباب سے ہٹ کر بھی کوئی بہت خاص قسم کا کام کر کے کسی کو محفوظ رکھتا ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ سامنے آ گئی، محفوظ رکھا، وہ کام نہیں ہونے دیا جو شیطانوں نے بنایا تھا. باقی میری جو سمجھ سیاق و سباق سے مجھے سمجھ میں آتی ہے، جب اس عورت نے باقی عورتوں کو بھی جمع کر لیا نا، وہ ساری دیوانی ہو گئی، فتنہ بڑھ گیا، ہر ایک کی خواہش ہوئی مجھے ملے، اس لیے ہاتھ کاٹا تھا. اور آگے بھی الفاظ آتے ہیں، جب ان لوگوں نے دیکھا فلما راؤ، جب انہیں نظر آیا، وہ بداؤ لہم، جب ان پر یہ حقیقت کھل گئی، یعنی ہر طرف وہ عورتیں دیکھیں نا، پانی مانگا وہ پریشان بیٹھی ہوئی ہے، تو سمجھ تو آ جاتی ہے نا کہ کیا چکر ہے. انہوں نے کہا یار یہ اس سے جان چھوڑانی پڑے گی، اسے جیل میں پھینکو. یہ اینٹی کلائمیکس ہے سٹوری کا. اگر آپ اس سٹوری کو لے کے چلیں، یہ اینٹی کلائمیکس ہے کہ اس سے نیچے کدھر جانا ہے، جیل میں چلا گیا. جو اینٹی کلائمیکس ہے سائملٹینیسلی وہ اپورڈ موومنٹ بھی وہیں سے شروع ہو رہے. وہیں سے وہ قیدی ملے تھے نا جس نے جا کے بادشاہ کو بالآخر بتایا تھا. سمجھ آ رہی ہے بات کی میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. اور پھر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ بادشاہ کا مقرب بنا دیا.
پھر سٹوری کا دوسرا رخ آ جاتا ہے کہ جس میں وہ بھائی آتے ہیں، وہ نہیں پہچانتے، کرتے کرتے ایک موقع پہ آ کے پہچان وہ ڈسکلوز کر دیتے ہیں اپنی آئیڈینٹی، پھر سارے بھائی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اور وہ سٹوری جا کے ختم ہوتی ہے۔ آخری الفاظ کیا ہیں یوسف علیہ السلام کے؟ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب جو ٹھانتا ہے نا بہت باریک بینی سے کرتا ہے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، جو وہ چاہتا ہے نا اسے بہت لطافت سے کرتا ہے، بہت سیٹل طریقے سے کرتا ہے، کسی کو نہیں پتہ لگتا یہ کون کر رہا ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اسباب کو، یہ ہوا تو بدلے میں یہ ہوا، تو یہ ہوا تو بدلے میں یہ ہوا، اور یہ ہوا تو بدلے میں یہ ہوا، کر میرا رب رہا ہوتا ہے۔ آگے سمجھ ساری؟ اب اس کو فٹ کریں نا ادھر جو دنیا میں ہو رہا ہے، یہ چائنا ہے، یہ امریکہ ہے، یہ اسرائیل ہے، یہ پاکستان ہے، یہ انڈیا ہے، یہ فلانا ہے، بس یہ کوئی زلیخا ہے تو کوئی یوسف ہے تو کوئی یعقوب ہے تو کوئی جو ہے نا وہ سارے ہیں، اصل کون ہے؟ اللہ ہے، وہ ایک سطح پہ اسے۔ لہذا تاریخ کو جب بھی آپ دیکھیں زمانہ کون ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس کو بھولیں نا، یعنی آپ چیزوں کو دیکھنے کی سطح مقرر کرنے۔ ایک سطح یہ ہے چیزوں کو وہ ہو کیسے رہی ہیں، اور جب ان کو اس طرح جائزہ لیں نا ہو کیسے رہی ہیں، تعصب نکال کے، ایمان بھی نکال کے، انہیں معروضی طور پر سمجھیں، آبجیکٹیولی دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ پہلا فیز ہے۔ پھر اس کے اندر دیکھیں یہ کہ دنیا میں جو کر رہے ہیں نا یہ ان کے اپنے موٹیوز کیا ہیں، یہ دوسری سطح ہے، اور اس کے لیے بھی آبجیکٹیو ہونا پڑا۔ آپ کو کسی کے ساتھ محبت یا نفرت کا رشتہ رکھے بغیر سمجھیں اس کو۔ ان دو باتوں کو سمجھنے کے بعد پھر دیکھیں اللہ کا منصوبہ کیا ہے، وہ اب آپ کی سمجھ ہوگی جو اس کے ساتھ اس کو جوڑے گی، آپ کی حکمت ہوگی۔ یہ تاویل الاحادیث ہے کہ اس حدیث کو اللہ کے ایمان کے ساتھ جوڑ کے دیکھ سکیں آپ۔ اور اسی سورہ یوسف میں ایک آخری اصول دے دیا گیا، حالات و واقعات بہت مایوس کن ہو جاتے ہیں، اتنے مایوس کن ہوتے رہے کہ وقتی طور پر اب یعقوب علیہ السلام کو ساری بات کا پتہ ہے، لیکن دکھ کے مارے آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، سارا گھر پاگل سمجھ رہا ہے۔ ایک طرف یہ کیفیت ہے، اور دوسری طرف کیا کیفیت ہے؟ کہہ رہے ہیں یوسف آئے گا، فلا تیأسوا بروح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یا بنی استحسسوا یوسف، یوسف کو تلاش کرو۔ وہ کہتے ہیں کدھر یوسف، وہ تو سارے پریشان ہیں، یوسف کدھر گیا؟ گیا ختم۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں نہیں ختم، یوسف آئے گا۔ اب میں یہاں پہ کیا بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، جو بھی حالات و واقعات ہو جائیں، اللہ نے فرما دیا، اللہ کے نبی نے بتا دیا، اسلام آئے گا، اسلام آئے گا۔ مایوسی جتنی بھی ہو جائے، بے شک ہو جائے، اسلام آئے گا۔ یوسف اگر آیا ہے تو اسلام بھی آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ میں آپ وہ آیت آخری جو ہے نا، حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ، اگر لوگ مایوس ہو گئے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، رسولوں پر بھی اس کو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ مایوس ہو گئے، لیکن یہ کہ وسوسے کے درجے میں مایوسی کی کیفیت آتی رہی ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، انہیں گب لگنے لگا کہ جو ان سے وعدے کیے گئے تھے پتہ نہیں وہ صحیح بھی تھے یا ہمیں سمجھنے میں غلطی، مطلب کسی نہ کسی درجے میں جیسے وہ شک آ کے گزر جاتا ہے، اس طرح کی کیفیات ہوئی ہیں۔ اور حتیٰ جاؤ نصر، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچ، اس درجے میں تکلیفیں آنے کے بعد ہماری مدد ان کے ساتھ شامل ہوئی ہے، آتی ہے۔ اور ایک بات سمجھ لو، ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے ٹلتا نہیں ہے، آ کے رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ حالات و واقعات کو یعنی اس تناظر میں رکھ کر ہمیں دیکھنا ہے۔ یہ میں نے سورہ یوسف کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ لیا۔ اب یہ جو تاریخ آپ کے سامنے رکھی گئی، میں اس کو بس ایک دوبارہ جوڑ دیتا ہوں اپنی بات کے ساتھ۔ اس تاریخ کے اعتبار سے آپ یہ بات سمجھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ انسانی کا کلائمیکس ہے۔ آپ کا دور نبوت، یہ جو سفر ہے نا ارتقاء سماج، اس کا کلائمیکس ہے۔ اس سے پہلے وہ ایک چاندنی ہے جس کا ذکر کیا گیا، وہ بھی کہیں ہے کہیں نہیں ہے، اور حضور سے 600 سال پہلے تو رات ہی رات ہے۔ یہ سارا آپ نے یہ مضمون پڑھ لیا۔ یہ جو اس کے بعد شفق ہے نا، شفق، یہ دیکھیں وہ سورج نصف النہار پر ہے، حضور کے دور میں نصف النہار پر ہے۔ خلافت راشدہ کے دور کو ہم شفق نہیں کہیں گے، بلکہ بعض اعتبارات سے تکمیل ہوئی ہے اس کی۔
سورج ویسے ڈھلنا تو 11:30 بجے شروع ہو جاتا ہے، لیکن گرمی کی شدت 2-2:30 بجے زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اسلام کا جو ظہور ہے اور جو اس کی برکات ہیں، جتنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آ کے ظاہر ہوئی ہیں نا، اتنی دور نبوت میں بھی نہیں تھی۔ جب میں بالکل سوچ سمجھ کے آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، اسی لیے دنیا میں اگر مثال دی جاتی ہے تو حضرت عمر کے دور کی دی جاتی ہے۔ تو یہ محمدن لا، لیکن یہ کہ وہ خلیفہ کون؟ عمر۔ تو حضور کے جو بیج تھا نا، اس نے پورے طرح جو بارآور ہوا ہے وہ حضرت عمر کے دور میں آ کے ہوا ہے۔ تو یہ شفق کا دور اصل میں کون سا ہے کہ جسے ہم کہیں گے یہ جو ایک اربوں کا دور ہے۔ عرب جیسے تیسے بھی تھے، اسلام بہرحال کسی نہ کسی درجے میں افراد کے اندر انٹیکٹ تھا۔ یہ شفق کا دور میری سمجھ کے مطابق یا میری تعبیر کے مطابق یہ در حقیقت سلطنت عثمانیہ کا دور، جب وہ روشنی بہت دھندلا گئی تھی، آخری درجے میں بس ٹمٹما رہی تھی۔ اور یہ جب آیا ہے نا دور انگریزوں کا، ولندیزیوں کا، پرتگالیوں کا، یہ جو اقوام آئی، اقوام مغرب، یہ جب آئی ہیں تو گویا انہوں نے آ کے جب قبضے کیے ہیں نا، تو دیکھیں ایک بات سمجھیں، یزید ظالم ہے، عثمانی بھی کوئی خلافت راشدہ نہیں ہے، ملوکیت ہے، لیکن میرا اور آپ کا جھگڑا ہو تو فیصلہ شریعت کے مطابق ہوگا۔ ہاں، بادشاہ سے ہم شریعت کے مطابق نہیں پوچھ سکتے، لیکن لوگوں کے لیے انہوں نے نظام شریعت کا رکھا ہوا ہے۔ انگریز کے آنے کے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کے ہاں اقامت دین کا وہ یہ والا تصور نہیں ملتا۔ انہیں یہ کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ وہ دین کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ ایک درجے میں خرابی سمجھتے تھے کہ بادشاہوں کا نظام وہ اس درجے میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم پبلک پر کوئی اثر ہی نہیں ہے نا اس کا۔ شریعت کا سارے فیصلے شریعت کے مطابق ہو رہے ہیں لوگوں کے۔ جب انگریز آ گیا ہے تو اب جا کے اس نے یہاں پہ قانون اپنا نافذ کر دیا، شریعت کا قانون ختم کر دیا۔ جہاں فرانسیسی آ گئے وہاں فرنچ لا نافذ ہو گیا، شریعت کا قانون ختم ہو گیا۔ اب لوگوں کو پہلی دفعہ احساس ہوا کہ ہم کدھر گئے۔ اس دور میں آپ کو وہ ساری باتیں ملیں گی کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کرنا ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ اور اب مسلمان بے قرار ہو کے اٹھے ہیں، مسلمانوں نے جہاد کے جذبے سے سرشار ہو کے انگریزوں کے خلاف مزاحمت کی ہے، اور ہزاروں لاکھوں شہید ہوئے ہیں۔ علماء نے مزاحمت کی، یہ نہیں، یہ کون کہتا ہے کہ نہیں ہوئی ہے مزاحمت؟ 1857 کی جنگ آزادی کے پیچھے کون ہے؟ اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ جی ہندوستان میں دہلی کی کوئی درخت نہیں تھا جس پر کسی نہ کسی عالم دین کی جو ہے نا وہ جسد لٹک نہ رہا ہو، تو مزاحمت تھی تو اس کے پاس تھا۔ البتہ ایک بات سمجھ لیں، اس تمام تر مزاحمت کا نتیجہ صفر نکلا ہے، بلکہ ہر مزاحمت کے بعد غیر اقوام زیادہ مضبوط ہوئی ہے۔ 1831 کی تحریک شہیدین کے بعد پورے پنجاب بالآخر جا کے انگریز کے قبضے میں چلا گیا۔ پہلے سکھوں کے قبضے میں تھا، انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد تخت برطانیہ کی براہ راست حکمرانی ہندوستان کے اوپر ہو، پہلے نہیں تھی۔ پہلے وہ جو ہے نا ٹھپے کے لیے رکھا ہوا تھا بادشاہ بہادر شاہ ظفر، 1857 کے بعد یہ ممکن ہوا۔ ہر مزاحمت، جیسے دلدل میں آپ پھنستے ہیں، ذرا سے حرکت کرتے اور پھنستے ہیں، ہر مزاحمت کے بعد اور پھنستے چلے گئے۔ اب یہ 1857 کی ناکامی کے بعد لوگ سر جوڑ کے بیٹھے، علماء بیٹھے، اور انہوں یہ سمجھ آ گئی کہ اب ہم مزاحمت نہیں کر سکتے۔ 10 سال کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور یہ فیصلہ ہے انہوں نے بنائے ہیں مدارس۔ یعنی یہ جو دیوبند کی بنیاد رکھی گئی ہے نا، یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئی عمارت نہیں تھی۔ مدرسہ بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ بلڈنگ بنائی تھی، اور کہا جی ہم جا کے تو بس پڑھائی کا کام کریں گے تاکہ یہ تہذیب ہماری محفوظ رہ جائے، نہیں تو گم ہو جائے گی۔ یہ بالکل وہ صورتحال تھی جیسے اس پاس شہید ہو گئے تو خطرہ پیدا ہوا قرآن ختم ہو جائے گا، تو اب اسے کتابی صورت میں لکھو۔ جیسے سنت کے اندر جب لوگوں کے عمل میں کمی آئی تو محسوس ہوا سنت گم ہو گئی تو لوگ ہو جائے گی، تو لوگوں نے احادیث کی کتابیں مرتب کرنا شروع کر۔ تو جب یہ محسوس ہوا کہ ہماری تہذیب ہی بالکل ختم ہو جائے گی اور انگریز تہذیب چھا جائے گی، تو انہوں نے کہا جس کو بچا سکتے ہو اسے کٹو،
نہ ہم ٹیبل پر بیٹھیں گے، نہ کرسی پر بیٹھیں گے، نہ ہم جو ہے نا یہ کالر والی قمیض پہنیں گے، یہ نہیں، ہم بائیکاٹ کریں گے انگریز کی تہذیب کا، اور ہم اپنی تہذیب کو زندہ رکھیں گے آئسولیشن میں، آئسولیشن میں۔ تو یہ اس کا آغاز تھا جسے ہم مدرسہ دیوبند کہتے ہیں۔ اس کے 10 سال کے بعد علی گڑھ میں بھی مدرسہ بن گیا، مکتب کہیں یا مدرسہ کہیں، جو بھی آپ اسے نام دیں۔ وہ ایک دوسری کوشش تھی، اور وہ بھی تعلیمی کوشش تھی۔ البتہ یہ دونوں ایک دوسرے کے اینٹی تھیسس تھے۔ اس میں یہ تھا کہ جی ہم انگریز کی تہذیب کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، انگریزی تعلیم حاصل کریں گے، نہیں تو ہم تو دنیا میں بالکل ہی غیر متعلق ہو جائیں گے، ہندو چھا جائے گا اور ہم بالکل ہی دب کے رہ جائیں گے۔ یہاں سے ایک نئی بات شروع ہوئی جو ایک دوسرے سے بالکل متصادم ہے۔ اور اب میں آگے نہیں بڑھ رہا، واپس پیچھے جا رہا ہوں۔ اب آپ کے سامنے میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ اب یہ میں دینی بات پر آتا ہوں، مذہبی بات پر آتا ہوں۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے تاریخ رکھی نا، میں ایک عقیدے یا مذہب کی ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور کے بارے میں، یعنی یہ جو رات کا دور ہے، اس کے بارے میں خبریں دی ہوئی۔ دین ایسے ہو جائے گا، دین اس طرح ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا، اجنبی ہو جائے گا، یہ ساری باتیں ہیں نا۔ تو یہ جو خبریں دی ہوئی ہیں، انہی خبروں میں کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ جیسے جو فتنے آئیں گے، ان میں سے ایک بہت بڑا فتنہ حضور نے فرمایا دجال کا فتنہ ہوگا۔ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے ظہور تک آدم کی اولاد پر دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے جو آیا ہو، یہ آخری زمانے میں آئے گا۔ اس کے بارے میں یعنی پورا ہمارا لیکچر صرف دجال پر بھی ہو سکتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ ٹائم بھی درکار ہوگا، لیکن میں اس وقت وہ سارے مسائل پر نہیں جا رہا، میں صرف آپ کو اس فتنے سے آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے بارے میں جو ظاہر کب ہوگا، تو جو ہمارے سامنے بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی مہدی، حضرت مہدی کے آنے کے بعد ایک وقت میں یہ غصہ کھا کے نکلے گا، اس وقت یہ ظاہر ہوگا، یعنی یہ خروج ہوگا اس کا، کس کا؟ دجال کا۔ اچھا، اب جو دجال کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ نکلے گا نا، تو اس کا پہلا دن آپ نے فرمایا کہ تمہارے 1 سال کے برابر ہوگا۔ دوسرے دن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارے 1 مہینے کے برابر ہوگا۔ اس کا تیسرا دن تمہارے 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور اس کے باقی جو دن ہوں گے، 3 دن تو یہ ہو گئے، تو باقی جو 37 دن، 40 دن وہ رہے گا، تو جو باقی 37 دن ہے وہ تمہارے معمول کے دنوں کی طرح کیا ہے۔ اب یہ تو ہو گئی حدیث۔ ایک اور حدیث بھی ہے جس میں وہ تمیم داری سے وہ ایک واقعہ جو ہے وہ نقل ہوا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے دجال کو دیکھا ہے کسی جزیرے کے اوپر زنجیروں میں جکڑا ہوا۔ تو حضور نے لوگوں کو بلا کے تمیم داری سے کہا کہ اپنا واقعہ سناؤ، اور حضور نے کہا میں تمہیں یہی نہیں بتایا کرتا تھا۔ تو گویا حضور کے دور میں دجال زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کسی وقت اب لازمی بات ہے اس کی زنجیریں کھولیں گی تو وہ ظاہر ہوگا۔ اور اب دیکھیں ایک جو تفسیر اس کی گئی ہے، اسی تشریح کہہ لیں، وہ یہ کی گئی ہے کہ جب وہ ظاہر ہوگا نہیں عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، تو یہ تینوں یعنی پہلا دن اس کا سال کے برابر ہوگا، یہ سارا کر کے کیلکولیٹ کر کے علماء نے نتیجہ نکالا وہ تقریباً 13 مہینے زمین پر رہے گا۔ ایک اور نتیجہ ہے، اچھا یہ عجیب بات ہے، میں نے اپنے طور پر نکالا ہے، لیکن وہ میں نے سنا اس سے بہت پہلے ایک اور شخصیت بھی نکال چکی ہوئی تھی، اگرچہ کہ آخر میں جا کے ان کا اور میرا اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن وہ انہوں نے بھی نکالا ہوا، عمران حسین، آپ نے اگر ان کا نام سنا ہو، یہ ویسٹ انڈین ہے، تعلیم ان کی انڈیا میں ہوئی ہے، پہلی شادی بھی ان کی انڈیا کی ہے، بعد میں وہ پھر وہ شادی چلی نہیں تھی، وہ واپس چلے گئے، اور یعنی اوریجنلی تو وہ وہاں کے ہیں، لیکن یہ کہ تربیت ان کی انڈیا میں ہوئی ہے، بریلوی ہیں پس منظر میں، لیکن یہ کہ آخری زمانے کے بارے میں انہوں نے کافی تحقیق کی ہے۔ تو اچھا وہ تشریح میری اور ان کی تقریباً ایک جیسی ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ یہ 1 سال کے برابر کا مطلب ایک ایرا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ سلطنت برطانیہ کا دور ہے۔ دوسرا جو مہینے کے برابر ہے یہ امریکہ ہے۔ تیسرا جو ہفتے کے برابر ہے وہ کہتے ہیں اسرائیل ہے، جو میں سمجھتا ہوں یہ نہیں، وہ میں بعد میں بتاؤں گا میری سمجھ کیا ہے، بلکہ بتا دیتا ہوں۔ مہینے والا وہ کہتے ہیں امریکہ ہے، میں بھی مانتا ہوں امریکہ ہے۔ ہفتے والا وہ کہتے ہیں اسرائیل ہوگا، میری سمجھ یہ کہتی ہے کہ یہ ہفتے والا جو ہے
یہ حضرت مہدی سے لے کے دجال کے خروج تک کے 7 سال ہے، ٹھیک ہے؟ اور باقی 37 دن، یعنی جب وہ نکل آئے گا تو معمول کے 37 دن ہوں گے، 1 2 3 4 سے 37 تک، یعنی وہ 37 دن زمین پر نکلنے کے بعد ہوگا۔ اب اس کے اندر ایک بات انڈرسٹوڈ ہو گئی، وہ کیا بات ہے؟ وہ بات یہ ہے، ایک وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، یعنی زمین کے اوپر اس کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے، نکلنے سے کہیں پہلے وہ آزاد ہو چکا ہوگا، گویا اس کا اثر و رسوخ زمین کے اوپر شروع ہو چکا ہوا ہے، سامنے نہیں آئے گا، سامنے غصہ کھا کے آئے گا، اور غصہ اپنے کسی منصوبے کی ناکامی کی صورت میں کھائے گا۔ اس کا منصوبہ ناکام کون بنائے گا؟ وہ حضرت مہدی آ کے بنائیں گے۔ جب تک حضرت مہدی نہیں آئیں گے گویا اس کے منصوبے پر عمل ہو رہا ہوگا، لہذا اسے غصہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پیچھے رہ کے ڈوریاں ہلا رہا ہے۔ اور جب وہ کام خراب ہونا شروع ہوگا وہ بے چین ہونا شروع ہوگا، کرتے کرتے 7 سال۔ جو حضرت مہدی کا یہ ذکر آتا ہے کہ وہ پورا یہ جزیرۃ العرب فتح کر چکے ہوں گے، قسطنطنیہ پہنچ چکے ہوں گے، تو دجال کے نکلنے کی خبر آئے گی جو جھوٹی ہوگی مگر وہ بعد میں سچی ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا؟ تو گویا اصل فوکس جو ہے وہ جزیرۃ العرب ہے، یہاں اس کی جنگی چال ناکام ہوگی۔ کون ناکام کرے گا؟ حضرت مہدی ناکام کریں گے، اس پر وہ غصہ کھا کے خود آئے گا میدان میں۔ یہ جب میں یہاں پہنچتا ہوں نا مجھے پنجابی فلم یاد آ جاتی ہے، تو جو چودھری ہوتا ہے پہلے اپنے ہرکارے دوڑاتا رہتا ہے، وہ ہیرو کو مارنے کے لیے مختلف سازشیں کرتا رہتا ہے، جب ساری سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں تو آخر میں چودھری گنڈا سا پکڑ کے خود آ جاتا ہے۔ تو یہ بالکل، یہ مجھے وہ سین لگتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ دجال آخر میں خود نکل آئے گا۔ اب طے ہم نے یہ کرنا ہے امکانی طور پر کہ یہ یعنی آزاد کب ہوا ہے۔ اہم ترین سوال یہ ہے کہ آزاد کب ہوا ہے۔ تو میرا جو بھی سمجھ ہے، جو میری اس میں تحقیق کا لفظ بھی میں استعمال کر سکتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال تک یہ وہ دور ہے جسے آپ کہیں کہ سورج ڈلنا شروع ہو گیا تھا، کوئی شفق موجود تھی۔ 1000 سال کے بعد یہ دجال جو ہے نا یہ آزاد ہو گیا۔ جب یہ آزاد ہو گیا، یہ اصل میں آپ اگر جو ہے نا یہ یہودیوں کا لٹریچر پڑھیں گے تو اس میں سے آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ اس میں مکاشفات میں یہ چیز شامل ہے کہ جب یہ فارکلیت آئیں گے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی پہاڑیوں سے فارکلیت آئیں گے تو وہ پوری دنیا میں ان کی روشنی پھیلے گی، رحمت ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ 1000 سال کے بعد، یعنی ان کے 1000 سال کے بعد پرانا سانپ یعنی شیطان یاجوج ماجوج کے لشکر لے کر قدسیوں کے شہروں پر ٹوٹ پڑے گا۔ تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری رات کا دور کون سا ہے، جب یہ اقوام مسلمانوں کے اوپر غالب آ گئی، اور جب یہ غالب آئی ہیں تو اب یہ وہ دور ہے کہ جو دجالی دور کا آغاز ہو گیا۔ اس کو ذرا تھوڑا دوسری طرح سے دیکھ لیں۔ یہ تاریخ آپ نے پڑھی نا بنی اسرائیل کی، میں نے آپ کو پہلے رکوع سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کا حوالہ دیا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں ذکر آتا ہے کہ ایک اور آخری وعدہ بھی ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم تمہیں واپس لپیٹ کے لے آئیں گے۔ جب قرآن نازل ہو رہا ہے یہاں سے نکلے ہوئے ہو، یروشلم میں آباد نہیں ہو، تمہارا ڈایاسپورا چل رہا ہے، لیکن آخری وعدے کا وقت جب آئے گا تمہیں ہم واپس لے کے آئیں گے۔ تو یہ واپسی کا سفر آپ کو نبی صاحب بتا رہے تھے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چارج لیا ہے، چابیاں دی ہیں عیسائیوں سے، تو انہوں نے طے کروایا تھا کہ یہاں پہ یہ آ ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے بڑی ریکویسٹ کر کے حضرت عمر نے یہ منوایا تھا کہ یہ ان کو زیارت کرنے کی ہم اجازت دیتے ہیں، لیکن یہ طے ہو گیا تھا یہاں پہ رہ نہیں سکتے، رہائش نہیں رکھ سکتے، کوئی گھر نہیں خرید سکتے، مکان نہیں بنا سکتے۔ تو یہ 1924 تک اس پر عمل ہوتا رہا۔ کب اس پر عمل متروک ہوا؟ 1917 میں در حقیقت یہ جو ہے نا سلطنت برطانیہ نے ہم سے چھین لیا تھا یہ، اور جب خلافت ختم ہو گئی تو اب ان کو یہاں پہ یہ بالفور ڈکلیریشن ہے، یہ 17 کا ہی ہے، 1917 کا بالفور ڈکلیریشن ہے، جس میں یہ اعلان کیا گیا کہ یہودی آ کے یہاں پہ اب رہائش بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جھوٹا پراپیگنڈا ہے کہ انہوں نے آ کے زمینیں خریدی، فلسطینیوں میں بیچی بھی ہیں، خریدی بھی ہیں، لیکن یہ ساری ملا کے بھی نا 1948 میں وہ پراپرٹی جو یہودیوں کے قبضے میں تھی وہ کوئی 13% یا 16% کے قریب تھی، باقی ساری فلسطینیوں کے پاس تھی۔ تو خیر میں کہنا آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہ رہا تھا کہ جب یہ لوگ قومیں آئیں، انہوں نے ہم سے یروشلم چھینا، تو انہوں نے لا کے ان کو یہاں پہ آباد کیا۔
تو قرآن مجید کی سورہ انبیاء میں ذکر آتا ہے کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج و ہم من کل حدب ینسلون، بلکہ اس میں یہ ہے، اس سے پہلے الفاظ یہ ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ زمین میں یہ